अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के नावल की। आज मैं आपके लिए एक नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है वारिस और इसको लिखा है माहिन शहजाद ने। लेकिन नावल शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं मज़ीद अच्छे अच्छे नावल्स आपके लिए लेके आ सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम कह लें कि फर्स्ट एपिसोड इससे स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि ये कितनी एपिसोड में फिनिश होता है ये नावल। तो बहरहाल शुरू करते हैं। वो अरूसी जोड़े में मलबूस सजी संवरी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। बाकी सब लड़कियों की तरह इसके दिल में भी अपने इस दिन को लेकर बहुत से अरमान थे। बिलाशुबा इसकी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और अब वो इस बड़े से खूबसूरत कमरे में मौजूद बेड पर बैठी अपने हमसफर का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और बहराम हसन अपनी तमाम तर वजाहत समेत कमरे में दाखिल हुआ। काला शलवार कमीज पहने, कंधों पर अजरक लिए वो वाकई को डेरा लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वो बेड तक पहुंचा और हुरिया के सामने आकर बैठ गया। कुछ देर यूं ही इसके झुके सर को देखने के बाद इसने इसका हाथ पकड़ा जो कि सर धो रहा था। बहराम के हाथ पकड़ने पर हुरिया के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान उभरी। एक बात मैं तुम्हें पहले ही बावर करवा देना चाहता हूँ लड़की, कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता एक मजबूरी से बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए ना मेरे दिल में कोई जगह है और ना कभी बनेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ नेहा से मोहब्बत करता हूँ। तुमसे शादी करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे तुमसे अपना वारिस चाहिए, और अगर तुम मुझे वारिस ना दे सकी तो फिर अपना अंजाम देखना। अपने हाथों से सख्ती से इसका जबड़ा पकड़े वो सर्द लहजे में कह रहा था, जबकि वो इसके अल्फाज सुनकर ही सुन रह गई थी। बेख्तियार ही इसकी आंखों से आंसू निकलकर इसका चेहरा भिगो रहे थे। खिड़की से बाहर आसमान साफ हुआ पड़ा था। बारिश जोर से बरस रही थी, जबकि वक्फे वक्फे से बिजली चमकने की आवाज आती और वो खौफ से लरज जाती। मैं सोच रही हूँ अब हमें हुरिया की शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। हसन कमरे हसन साहब कमरे में दाखिल हुए तो रेहाना बेगम ने झिझकते हुए बात शुरू की। मैं भी यही सोच रहा हूँ, वो मुख्तसर सा जवाब देकर खामोश हो गए। आप इजाज़त दें तो फिर किसी मुनासिब रिश्ते की तलाश करें। रिश्ता तलाश करने की क्या ज़रूरत है जब घर में रिश्ता मौजूद है। क्या मतलब, घर में कौन सा रिश्ता मौजूद है? वो हैरानी से बोली। वक्त आने पर मालूम हो जाएगा आपको। आप क्या सोच रहे हैं साईं? हम जो सोच रहे हैं आप इस पहलू पर नहीं सोच सकती। कुछ अरसे का इंतजार करें, फिर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। वो जानती थी कि वो वक्त आने से पहले इन्हें कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए खामोश हो गई। आप बहराम से कहें कि कल ही यहाँ पहुंचे, मुझे इससे कोई ज़रूरी बात करनी है। वो अपना हुक्म सुनाते कमरे से बाहर चले गए। जबकि इनको सोचों में धकेल गए। हसन साहब अपने इलाके के एमएनए थे और काफ़ी रौबदार शख्सियत के मालिक थे। हसन साहब और नासिर साहब दो ही भाई थे। नासिर साहब और इनकी अहलिया का इंतकाल चंद साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हुआ था। नासिर साहब की एक ही बेटी थी, हुरिया, जो कि 19 साल की थी। इंटर तक तालीम हासिल करने के बाद वो घर पर ही होती थी। वालिदैन की वफात के बाद से हुरिया काफ़ी इसके अंदर कोई डर सा बैठ गया था। वो हर इस चीज़ से कतराती थी, इसे लोगों से खौफ आता था, इसमें बिल्कुल भी खुद-एतमादी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वालिदैन की वफ़ात के बाद इसका कोई ख़्याल नहीं रखता था, बल्कि बड़ी अम्मी, बड़े अब्बा ने तो इसे अपनी सगी औलाद की तरह माना था। लेकिन शायद अकेले होने के बायस वो खामोश सी हो गई थी। ना ही इसका कोई बहन-भाई था, ना ही कोई और कज़न। सिर्फ़ एक तो कभी आज तक हुरिया की बात भी नहीं होती थी, बहराम ही था। लेकिन इससे थी ना ही इसका सामना होता था। पहले भी वो बाहर पढ़ने गया था, अब वापस आने के बाद भी शादी करके वो शहर ही रहता था। दूसरी तरफ हसन साहब का भी एक इकलौता बेटा था, बहराम हसन। बहराम हसन
شروع سے ہی سنجیدہ مزاج کا تھا۔ پہلے وہ تعلیم کی غرض سے باہر ہوتا تھا، وہاں پر ہی اسے ایک لڑکی پسند آ گئی جس سے شادی کرنے کے لیے وہ ضد لگا کر بیٹھا تھا۔ حسن صاحب نے بہت اختلاف کیا لیکن اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے انہوں نے اس کی شادی نیہا سے کر دی تھی۔ نیہا اپنے مزاج کی لڑکی تھی، اس کی کسی سے اتنی نہیں بنتی تھی اور نہ ہی کوئی اس سے بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ بہرام اور نیہا کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے لیکن دونوں ابھی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ بابا سائیں، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ آج ہی ان کے حکم پر حویلی پہنچا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے بہرام، اور مجھے پورا یقین ہے آپ کو میری کسی بات سے اختلاف نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولے، آپ حکم کریں بابا سائیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں اب آپ حوریہ سے شادی کر لیں۔ وہ سنجیدگی سے بولے، جبکہ بہرام حیرت زدہ سا انہیں دیکھتا رہا۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں بابا سائیں، وہ حیرت سے بولا، لیکن اب تک اولاد سے محروم ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں ہمیں ہر صورت میں وارث چاہیے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، لیکن بابا سائیں ابھی میری شادی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، اللہ اپنا کرم کرے گا ہم پر بھی۔ 4 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ وارث کے لیے 2 کیا، اگر ہمیں آپ کی 4 شادیاں بھی کروانی پڑی تو ہم کروائیں گے، وہ اٹل لہجے میں بولے۔ لیکن بابا سائیں، حوریہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اتنی ایک کمزور سی دلیل پیش کی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنے موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اگر آپ نیہا سے شادی کرنے کی ضد نہ کرتے تو تب بھی آپ کی شادی حوریہ سے ہونی تھی، اور اس بات سے آپ اچھے سے واقف ہیں۔ حوریہ کی اب شادی کی عمر ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں خاندان سے باہر شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور خاندان میں آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ خاندان سے باہر کیوں نہیں ہو سکتی شادی اس کی بابا سائیں؟ میری شادی بھی تو خاندان سے باہر ہوئی ہے، وہ نہ سمجھی سے بولا۔ آپ کی شادی خاندان سے باہر صرف اور صرف آپ کی ضد کی وجہ سے ہوئی ہے، اور آپ کے اور حوریہ کے معاملے میں بہت فرق ہے۔ اس کی شادی خاندان سے باہر ہونے کا مطلب ہے اس کے نام کی ساری جائیداد بھی خاندان سے باہر جانا، جبکہ آپ جانتے ہیں ایسا ہونا ہمارے لیے کتنا برا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اس تفصیل سے سمجھاتے ہوئے بولے، لیکن بابا سائیں نیہا کا کیا، میں اسے کیسے سمجھاؤں گا؟ وہ آپ کی بیوی ہے اور اسے کیسے راضی کرنا ہے یہ آپ کا سر درد ہے۔ ہم نے جو حکم دینا تھا دے دیا، اب آپ جلد ہی ہمیں بتائیں تاکہ ہم شادی کی تاریخ طے کریں۔ وہ حتمی لہجے میں بولے، مجھے کچھ دن سوچنے کا وقت دیں بابا سائیں، وہ سر جھکا کر بولا۔ جواب مثبت میں ہونا چاہیے ورنہ انجام سے پھر آپ بخوبی واقف ہیں۔ جاتے وہ سنجیدگی سے بولے، جبکہ ان کے لہجے میں چھپی دھمکی بہرام کو بخوبی سمجھ آ گئی۔ وہ پریشان نظروں سے انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ کمرے کا بھی رخ کر لیا کرو بہرام، وہ کمرے میں آیا تو نیہا غصے سے بولی، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو، وہ غصے سے بولا۔ کیا بات ہے بہرام، کیوں پریشان ہو؟ وہ اس کے پاس آتی ہوئی بولی، تمہیں بتانے سے پریشانی مزید بڑھ جائے گی، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، ایسی بات نہیں ہے، تم شیئر تو کرو مجھ سے۔ بابا سائیں میری دوسری شادی کروانا چاہتے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تو نیہا ایک لمحے کو گنگ رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ حیرانی سے بولی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کو ہر حال میں وارث چاہیے، ہماری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں لیکن ہم اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، لیکن یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا، وہ دکھ سے بولی۔ میں جانتا ہوں لیکن میں ان کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو کیا تم مان لو گے ان کی بات؟ ان کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، انکار کی صورت میں نتائج سے وہ پہلے ہی مجھے آگاہ کر چکے ہیں، وہ پریشانی سے بولا۔ کس سے کروانا چاہتے ہو شادی تمہاری، وہ کرب سے پوچھ رہی تھی۔ حوریہ سے، وہ سنجیدگی سے بولا تو نیہا کو لگا جیسے اس کی دنیا رک گئی ہو۔ میں کبھی تمہاری شادی اس سے نہیں ہونے دوں گی، تم جس مرضی سے شادی کر لو لیکن حوریہ سے شادی نہیں ہونے دوں گی تمہاری۔ نیہا حوریہ کو اچھے سے جانتی تھی، اسے پتا تھا کہ وہ کتنی خوبصورت اور معصوم ہے، اسے دیکھ کر تو کوئی بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ بہرام کو دوسری شادی سے نہیں روک سکتی، لیکن حوریہ سے شادی وہ کبھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے چیختے ہوئے بولی، تم ہمارے رواج سے ناواقف ہو، حوریہ سے شادی کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ جس مقام پر میں آج ہوں اس سے بہت پیچھے چلا جاؤں گا۔ لیکن بہرام میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی، میں جیتے جی تمہیں کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی، وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی، میں کسی اور کا نہیں ہو سکتا، میں صرف تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا، حوریہ سے شادی کرنا میری مجبوری ہے، میں صرف اپنے مقصد کے لیے ایسا کر رہا ہوں، ورنہ مجھے تو تم سے دور کوئی نہیں کر سکتا، وہ اسے یقین دلا رہا تھا، لیکن وہ اتنی خوبصورت اور کم عمر ہے بہرام، کوئی بھی اس کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔
وہ بہت سے شعبات میں گھری تھی۔ وہ جتنی بھی خوبصورت ہو، میری نظر میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی جو تمہارا ہے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، تمہیں بھی مجھ پر اتنا یقین ہونا چاہیے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے اسے یقین دلا رہا تھا، لیکن نیہا کا دل اس کی کسی بات پر اعتبار لانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی رسالہ پڑھنے میں مصروف تھی۔ لمبے بھورے بال اس کی کمر پر بکھرے تھے، جبکہ بھوری آنکھیں نہایت سنجیدگی سے رسالے پر مرکوز تھیں۔ نفیس نین نقوش اور گلابی رنگت، بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ چہرے پر چھائی معصومیت اسے اور حسین بناتی تھی۔ وہ رسالے میں مگن تھی جب دروازہ پر ہونے والی دستک پر چونکی۔ بڑی امی، آپ مجھے بلا لیتی، کوئی کام تھا تو؟ بڑی امی کو دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، کوئی بات نہیں میرا بچہ، آج میں نے سوچا خود اپنے بچے کے کمرے میں چلی جاؤں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو حوریہ بھی مسکرا دی۔ اپنے والدین کی وفات کے بعد سب سے زیادہ قریب وہ ان سے ہی تھی۔ آپ کو آپ کے بابا سائیں بلا رہے ہیں۔ کچھ دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد وہ بولی تو حوریہ حیران ہوئی، بڑے بابا مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اتنے حیرانی سے سوال کیا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا جب وہ اسے بلاتے، کیونکہ وہ سیاست میں مصروف رہتے تھے، اس لیے کم ہی گھر پر ہوتے تھے۔ کبھی کبھی کھانے پر ملاقات ہو جایا کرتی تھی تو وہ شفقت سے اس سے مل لیا کرتے تھے۔ البتہ وہ ان سے اٹیچ نہیں تھی جتنی بڑی امی سے تھی۔ یہ تو اب وہی آپ کو بتا سکتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو حوریہ پریشان ہوگی، لیکن پھر ہمت کرتی ہوئی ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم بڑے بابا، آپ نے مجھے بلایا؟ دروازے پر دستک دے کر اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری حور؟ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے اور اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ نظریں نیچے کیے بولی۔ اسے اپنے بابا سائیں سے بہت پیار تھا، لیکن ان کی رعب دار شخصیت سے وہ ڈرتی بھی تھی۔ میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی اور مجھے یقین ہے آپ کو میری کسی بات سے اختلاف نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولے، جی بڑے بابا آپ حکم کریں۔ وہ ادب سے بولی، ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ کی شادی کر دی جائے۔ وہ سنجیدگی سے بولے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں بابا سائیں، وہ سر جھکائے بولی، آپ کے والدین زندہ ہوتے تو ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ آپ کی شادی بہرام سے کی جائے۔ وہ سنجیدگی سے بولے، مگر وہ بہرام کے نام پر چونکی؟ اگر بیچ میں حالات نہ بگڑتے تو ہم پہلے ہی آپ دونوں کا رشتہ طے کر چکے ہوتے، لیکن اس وقت ایسا نہ ہو سکا، لیکن اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی اور بہرام کی شادی کر دی جائے۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہے تھے، جبکہ وہ ان کی بات پر بری طرح چونکی۔ وہ انہیں فوراً انکار کر دینا چاہتی تھی، لیکن اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے اس رشتے پر؟ انہوں نے اس کی مرضی جاننی چاہی۔ بابا سائیں، بہرام بھائی تو پہلے سے شادی شدہ۔ تھوک نگلتے ہوئے وہ بمشکل بولی، لیکن وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے تو کیا ہوا؟ ویسے بھی ان کی اس شادی کو ہم نہیں مانتے، وہ بس زبردستی کا سودا تھا، اور یہ آپ کے والدین کی بھی خواہش تھی، اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ دونوں کو مضبوط رشتے میں جوڑ دیا جائے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تو وہ خاموش ہوگی۔ جی، مختصر سا جواب دے کر وہ وہیں کھڑی رہی، جبکہ آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہی نکلنا شروع ہو چکے تھے۔ بیٹا آپ ہم پر یقین کریں، ہم آپ کے بڑے ہیں اور آپ کے حق میں کوئی غلط فیصلہ نہیں لے سکتے۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے پیار سے بولے تو وہ بھی ان کے ساتھ لگ کر اپنے رکے ہوئے آنسو بحال کرنے لگی۔ بڑی امی، میں جانتی ہوں ماما پاپا اور آپ سب کی بھی یہی خواہش ہے، لیکن میرا دل اس بات پر بالکل راضی نہیں ہو رہا۔ میں بہرام بھائی کو کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ حسن صاحب کے کمرے سے نکل کر وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تو بڑی امی وہیں بیٹھی تھی۔ بیٹا، آپ کا اور بہرام کا رشتہ بچپن سے طے ہے اور آپ جانتی ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بڑی امی، میں کیسے کسی کی حق تلفی کر سکتی ہوں؟ نیہا بھابھی کا جو مقام ہے وہ میں کیسے لے سکتی ہوں؟ وہ آنسوں کے درمیان بولی، آپ کسی کا مقام نہیں چھین رہی، آپ کا اپنا ایک مقام ہے۔ نیہا کو آپ کے بابا صاحب نے کبھی اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ ہمارے رسم و رواج پر پورا نہیں اترتی، جبکہ آپ اسی خاندان کی پلی بڑی ہیں اور تمام روایات سے واقف بھی ہیں۔ بہرام کے ساتھ آپ ہی اچھی لگیں گی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، لیکن بڑی امی، اس نے پھر کوئی احتجاج کرنا چاہا، لیکن وہ ان کی بات کاٹتی ہوئی بولی، بس بیٹا، یہ آپ کے والدین کی بھی خواہش تھی اور آپ کے بڑوں کا فیصلہ بھی، اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ لیکن بہرام بھائی، کیا وہ مان جائیں گے؟ وہ ابھی بھی راضی نہیں تھی۔ وہ راضی ہیں بیٹا، ان سے پہلے ہی آپ کے بابا سائیں پوچھ چکے ہیں، وہ تمام رسم و رواج سے واقف ہیں، اس لیے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہتر ہوگا آپ بھی خود کو تیار کر لیں کہ بہرحال فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب
اور تبدیل نہیں ہونے والا۔ بہرام کی رضامندی پر حوریہ بہت حیران تھی، لیکن پھر اسے مجبوراً خاموش ہونا پڑا کہ سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ نیہا بہرام کے سامنے تو چپ ہو گئی تھی، لیکن اندر ہی اندر اسے حوریہ بری طرح کھٹک رہی تھی۔ حوریہ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ کبھی اتنا پریشان نہ ہوتی، لیکن حوریہ یہ چونکہ انتہا کی خوبصورت بھی تھی اور بے تحاشا زمینوں کی مالک بھی تھی، اس لیے نیہا اس کو لے کر بہت پریشان تھی۔ وہ شادی سے پہلے حوریہ پر بہت کچھ واضح کر دینا چاہتی تھی تاکہ وہ خود ہی دل برداشتہ ہو جائے۔ وہ جانتی تھی حوریہ کم عمر ہے، وہ اگر اس سے ایک دو باتیں بھی کہے گی تو حوریہ ضرور بدگمان ہو جائے گی۔ وہ حوریہ کو ڈھونڈتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تو اسے حوریہ لان میں بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ کالا جوڑا پہنے وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر نیہا کا دل ایک لمحے کو ڈوبا۔ یہ لڑکی سادگی میں ہی اتنی قیامت ڈھا رہی ہے، جو ذرا سا بناؤ سنگار کر لے تو ویسے ہی ہوش اڑا دے گی۔ سر جھٹک کر وہ اس کی طرف بڑھی، جو آس پاس سے بیگانہ اپنے آپ میں مصروف تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، نیہا اس کے قریب جا کر سرد لہجے میں بولی تو حوریہ فوراً ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ جی؟ وہ آہستگی سے بولی۔ بہرام کو کبھی خود کی طرف راغب کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کہ وہ تمہیں کبھی قبول کرے گا۔ وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا فقط اس کی مجبوری ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ بہرام تم سے صرف اس لیے رشتہ جوڑ، وہ سرد لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ جب بہرام کے روبدار آواز پر اس کی بولتی باندھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو نیہا؟ اندر چلو، وہ نیہا سے مخاطب ہوا۔ میں اس کو اس کی اصلیت بتا رہی ہوں بہرام، وہ غصے سے بولی۔ اندر چلو نیہا، اس نے اپنی بات دہرائی، لیکن نیہا نے کچھ کہنا چاہا۔ میں کہہ رہا ہوں اندر چلو تم۔ اب کی بار وہ غصے سے بولا تو نیہا بغیر کچھ کہے اندر چلی گئی۔ اور تم باہر کیا کر رہی ہو؟ میں جب گھر آتا ہوں تو تم لان میں ہی نظر آ رہی ہوتی ہو۔ اندر بیٹھا کرو آرام سے، باہر 100 ملازم ہوتے ہیں، ہر ایک کی نظر پڑتی ہے۔ اب کہ وہ حوریہ کی طرف مڑا اور اسے جھاڑتے ہوئے بولا۔ وہ بس بہرام کے غصے سے بولنے پر وہ سہم گئی تھی۔ اندر رہا کرو، آئندہ میں تمہیں لان میں نہ دیکھوں۔ اس کی سہمی ہوئی شکل دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑتا ہوا بولا اور وہ فوراً سے جی اچھا کہہ کر اندر چلی آئی۔ بہرام کا مقصد صرف حوریہ کو نیہا سے دور رکھنا تھا، کیونکہ اسے نیہا کی طرف سے ایسی حرکت کی پوری امید تھی، جبکہ حوریہ کی معصومیت کو بھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اسے پتا تھا وہ بہت جلدی لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ بہرام کے ایک بار کہنے کی دیر تھی اور وہ دوبارہ اس لان میں نظر نہیں آئی تھی۔ آج بڑے دنوں بعد آج وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آج ڈائننگ پر خلاف معمول سب ہی جمع تھے۔ بہرام نے سر اٹھا کر حوریہ کا جائزہ لیا، جو سر جھکائے کھانے میں مصروف تھی۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے، نظریں نیچے کیے، چہرے پر بلا کی معصومیت۔ وہ کسی کو بھی اپنی طرف راغب کر سکتی تھی، وہ خود ہی ناواقف تھی اس بات سے۔ گردن موڑ کر بہرام نے اپنے ساتھ بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا، جس کا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا اور چہرے پر خوبصورتی سے میک اپ کیا ہوا تھا۔ اور وہ ایک لمحے کو دونوں کا موازنہ کرنے لگا، جب حسن صاحب کی آواز پر اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ کھانے کے بعد آپ میرے پاس آئیے گا بہرام، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بہرام سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے۔ بہرام جانتا تھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی بابا سائیں، وہ مؤدب انداز میں بولا تو نیہا جل کر رہ گئی۔ اسے بہرام کی یہی فرما برداریاں کھلتی تھیں۔ آج ہم آپ کے ہاتھ کی چائے پیئیں گے حوریہ بیٹا، کھانے سے فارغ ہو کر ہمارے کمرے میں چائے لے آئیے گا۔ اب کہ وہ حوریہ سے مخاطب ہوئے، جس نے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ وہ دونوں سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے، لیکن نیہا کی موجودگی میں ایک ساتھ آنے کا نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے بات بناتے ہوئے بولے۔ بہرام تم ایک بار بابا سائیں سے بات کر کے تو دیکھو، کیا پتا وہ مان جائے۔ وہ بابا سائیں کے کمرے میں جانے لگا جب نیہا بولی۔ فضول بات پر بحث مت کرو نیہا، حوریہ بچپن سے میری مانگ ہے، اگر میری تم سے شادی نہ ہوتی تب بھی اسی سے ہونی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ لیکن تم ایک بار انہیں قائل کرنے کی کوشش تو کرو۔ وہ اپنی بات پر بضد تھی۔ تم ایک بار سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس دن بھی تم حوریہ سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اس وقت میں چپ رہا اور تمہیں کچھ نہیں کہا۔ آج بھی تم فضول بات پر بحث کر رہی ہو، جبکہ میں نے شادی سے پہلے ہی تمہیں سب
सब बता दिया था कि हमारे कैसे रस्म और रिवाज हैं। आइंदा इस मौजू पर मुझसे बहस मत करना। वो अच्छे से इसकी ब्रेन वॉशिंग करता हुआ बोला। लेकिन तुमने कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, वो आंसुओं के दरमियान बोली। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हर बात पर तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ। तुम्हें पता है मेरे मिजाज का, मुझे ये रोक टोक बहस नहीं पसंद। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करता जाऊं। गुस्से से कहता वो कमरे से चला गया, जबकि नेहा पुरसोच नजरों से इसे देखती रही। वो बाबा साईं के कमरे में मौजूद था जब हुरिया दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। बहराम को महसूस हुआ जैसे वो इसकी मौजूदगी में झिझक रही हो। बैठो दोनों, बाबा साईं चाय पीते हुए बोले। हूर बेटा, बहराम को भी चाय डाल दो। बड़ी अम्मी हूर से बोली, जो कि नजरें नीचे किए बैठी थी। इनकी बात पर आहिस्ता से उठी और बहराम के लिए चाय डालने लगी। इस सारे दौरानिये पर बहराम की नजर इसी पर थी, और वो बखूबी महसूस कर सकता था कि इसी के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। हम शादी की तारीख रखना चाह रहे हैं, और हम चाहते हैं आप दोनों की मर्जी से ही कोई भी फैसला करें। हसन साहब ने बात शुरू की। आप जो भी फैसला करें हमें कबूल होगा बाबा साईं, बहराम मौदब सा बोला। बहराम के जवाब पर वो मुतमईन होते हुरिया की तरफ मुड़े, जिसने अपना सर इस बात में हिला दिया। मुझे भी आपका फैसला कबूल होगा बाबा साईं, वो आहिस्तगी से बोली। फजूल रसूमात तो आप लोग जानते हैं हम कितने खिलाफ हैं इनके, बस निकाह और वलीमा ही करना है, वो अपनी राय देते हुए बोले। आप क्या कहती हैं इस बारे में बेगम? इन्होंने अपनी बीवी की तरफ देखा। मैं भी इन फजूल रसूमात के हक में नहीं हूँ, वो अपनी राय देती हुई बोली। ठीक है, फिर निकाह और वलीमे की तारीख रख लेते हैं, वो बहराम और हुरिया की तरफ देखते हुए बोले। ठीक है बाबा साईं, जो भी तारीख आप तय करें, वो सादतमंदी से बोला। अगले माह की कोई भी तारीख रख लेते हैं। इसके बाद चूंकि इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी तो मुश्किल होगी, वो सोचते हुए बोले। अगले माह की कोई भी शुरू वाली तारीख रख लें, वो अपनी राय देता हुआ बोला। ठीक है, फिर अगले माह की यही तारीख रख लेते हैं, एक माह काफी होगा तैयारियों के लिए, वो तारीख तय करते हुए बोले। तो सब भी इनकी बात से राजी थे। बड़ी अम्मी प्लीज, मुझे अपनी पसंद का जोड़ा पहनना है। वो काफी देर से बैठी बड़ी अम्मी की मिन्नतें कर रही थी। कैसी बातें कर रही हैं आप हूर? आपके बाबा साईं बहराम कभी भी आपको शहर जाने की इजाजत नहीं देंगे, वो मना करते हुए बोली। आप एक बार पूछ कर तो देखिए ना बड़ी अम्मी प्लीज, वो दोबारा मिन्नत करते हुए बोली। अच्छा ठीक है, हम बहराम से बात करते हैं, वो राजी होती हुई बोली। तो इसने इसे फौरन से इन्हें गले लगा लिया। आप बहुत अच्छी हैं बड़ी अम्मी। इसी लम्हे बहराम भी लिविंग रूम में दाखिल हुआ। बड़ी अम्मी की नजर इस पर पड़ी तो इसे आवाज देकर बुलाया। मुझे बात करनी है बहराम आपसे कुछ। बहराम ने एक नजर इनके साथ बैठी हुरिया को देखा और इनके सामने बैठ गया। हुरिया बहराम के बैठते ही वहां से उठकर आ गई थी और पिल्लर की ओट से इन दोनों माँ बेटा को देखने लगी। इनका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। हुरिया अपनी पसंद का जोड़ा पहनना चाहती हैं अपनी शादी पर। इन्होंने बात शुरू की। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, वो ना समझी में बोला। हम चाहते हैं आप इसे अपने साथ शहर ले जाएं और इन्हें इनकी पसंद का जोड़ा दिलवा दें। बिल्कुल भी नहीं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हुरिया शहर नहीं जा सकती, वो इनकार करते हुए बोला। वो क्यों नहीं जा सकती शहर? इन्होंने इनकार की वजह जाननी चाहिए। अम्मी आप जानती हैं इसके मिजाज को, वो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती है। शहर जाकर बाजारों के चक्कर कैसे लगाएगी? अब इसे गुस्सा आने लगा था। वो अकेली थोड़ी ना होगी, आप इनके साथ होंगे। मेरे अलावा और भी हर तरह के मर्द होंगे बाजार में, और किसी की भी नजर इस पर पड़े तो ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आपके इसके लिए अपना गुस्सा काबू करना मुश्किल था, इसलिए सख्ती से बोला। इसकी बात पर पिलर की ओट में खड़ी हुरिया का चेहरा मुरझा गया। वो जानती थी बहराम कभी इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने देगा। हुरिया बाप की जिम्मेदारी है इनको हर तरह की नजर से महफूज रखना, आपका फर्ज है। और मैं इसे इजाजत तलब नहीं कर रही, सिर्फ हुक्म दे रही हूँ आपको। बहराम के जवाब पर वो संजीदगी से बोली। आपका हुक्म सर आंखों पर अम्मी जान, लेकिन हुरिया को शहर में किसी सूरत नहीं जाने दूंगा, गुस्से से कहता वो वहां से उठ गया। गुजरते हुए इसकी नजर हुरिया पर पड़ी, जिसकी आंखें पानी से भर चुकी थी। 2 दिन से हुरिया कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। बहराम के इनकार पर इसका दिल बहुत दुखा था। वो ऐसी ही थी, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाने वाली। हुरिया कहाँ है? खाने की मेज पर इसे गैर मौजूद देखकर हसन साहब ने पूछा। वो 2 दिन से अपने कमरे में ही खाना खा रही है, तबीयत ठीक है इनकी?
पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इन्हें परेशानी हुई। जी तबीयत ठीक है, बस वैसे ही उदास है आजकल कुछ। वो बहराम को मुलामती नजरों से देखती हुई बोली तो वो नजरें चुरा गया। जानता था कि अगर बाबा साईं को पता लगा तो वो बहुत खफा होंगे। हूर बीबी आपको छोटे साईं बुला रहे हैं दलान में। वो भी वो अभी नहाकर निकली थी जब मुलाजमा पैगाम लेकर आई। मुझे क्यों बुला रहे हैं? इसे बेहद हैरानी हुई। आज से पहले कभी बहराम ने इसे यूं नहीं बुलाया था। मुझे नहीं मालूम बीबी, इन्होंने आपको बुलाने का कहा, मैं आ गई पैगाम लेकर। मुलाजमा ने ना ला इल्मी का इजहार किया। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ, मुलाजमा से कहकर वो आईने की तरफ मुड़ी, अपने गीले बाल सुलझाए और सर पर सलीके से दुपट्टा लेकर बाहर की तरफ बढ़ी। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। जब से रिश्ता बदला था बहराम के सामने जाने जाने से इसे अब बहुत झिझक महसूस होती थी। वो दलान में दाखिल हुई तो एक लम्हे को गंग रह गई। वहां हर तरफ रूसी जोड़े बिखरे पड़े थे। वो हैरानी से कदम उठाती आगे आई और बहराम को सवालिया नजरों से देखा, जो कि इसे ही देख रहा था। जो तुम्हें पसंद आता है वो रख लो, शहर से ही मंगवाए हैं सारे। वो संजीदगी से बोला तो हुरिया को मजीद हैरानी हुई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि बहराम इसकी ख्वाहिश इस तरीके से पूरी करेगा। सोच क्या रही हो, जल्दी करो, बंदा बाहर बैठा है, इसने वापस शहर भी जाना है। वो इसे हैरान देखकर बोला तो वो खुशी से जोड़ों की तरफ बढ़ी, जो तकरीबन 20 से 25 थे तादाद में। हर जोड़ा मुख्तलिफ रंग और डिजाइन का था। हुरिया खुशी से एक एक जोड़ा उठाकर देख रही थी। आपको कौन सा जोड़ा अच्छा लग रहा है? बड़ी अम्मी ने बहराम से पूछा, जो खामोशी से वहां बैठा मोबाइल यूज कर रहा था। इनकी बात पर इसने एक लम्हे को सर उठाकर हुरिया की तरफ देखा, जो लाल कामदार दुपट्टा सर पर सजाए देख रही थी। सभी अच्छे हैं, कोई भी पसंद कर लें आप लोग। वो कहना तो ये चाहता था कि हूर कुछ भी पहन ले वो फिर भी हसीन लगेगी, लेकिन संजीदगी से कहता वहां से उठकर चला गया। तुम्हें हुरिया की ख्वाहिश की इतनी परवाह क्यों थी? इतने जोड़े क्यों मंगवाए तुमने शहर से? वो वहां से उठकर कमरे में आया तो नेहा गुस्से से बोली, वो अपनी पसंद का पहनना चाहती थी इसलिए। वो लापरवाही से जवाब देकर खामोश हो गया। और तुम्हें इसकी पसंद नापसंद की इतनी परवाह क्यों है? इसने गुस्से से पूछा। जब तुमसे शादी हुई थी तब तुम्हें भी लेकर गया था ना पसंद का जोड़ा? लेकर दिया था ना पसंद का जोड़ा दिलवाने। वो शहर नहीं जा सकती इसलिए घर में मंगवा लिए। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है जिसका तुम इशू बना रही हो? तुम समझ क्यों नहीं रही बहराम? मैं शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बेबसी से बोली। कौन कर रहा है शराकत? मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। शादी से पहले अगर मैं हुरिया के साथ कोई भी अजीब रवैया रखता हूँ और बाबा जान को इसकी खबर हो जाती है तो तुम नहीं जानती वो क्या कुछ कर जाएंगे। अगर वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो इससे कहीं ज्यादा हुरिया से भी करते हैं। जब तक निकाह नहीं हो जाता तो मैं ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, जब हुरिया मेरी दस्तरस में आ जाएगी तब देखी जाएगी। वो उसे समझाते हुए बोला, तुम बदल तो नहीं जाओगे शादी के बाद? इतने नया अंदेशा जाहिर किया। तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ नेहा, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। तुम मुझे खुद से दूर करना चाह रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें तकलीफ से दूर करना चाह रहा हूँ जो तुम्हें यहाँ रहकर मिलेगी। जितना सोचोगी इतनी तकलीफ रहेगी। कुछ दिन इस माहौल से दूर रहोगी तो खुश रहोगी। मैं तुम्हारे बगैर कभी खुश नहीं रह सकती। फिलहाल जो हालात हैं तुम मेरे साथ भी खुश नहीं रह सकती। वो इसी के अंदाज में बोला, तुम छोड़ो ये सब कुछ बहराम, हम दोनों शहर चले जाते हैं। क्या करना है हमें ऐसी दौलत और शोहरत का जो हम दोनों को साथ ना रहने दे? वो इसे नया मशवरा देती हुई बोली, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम फजूल बातें क्यों कर रही हो? कुछ ही अरसे बाद इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। इस बार मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इतने अरसे से मैंने इस लम्हे का इंतजार किया है और अब तुम चाहती हो जब मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है तो मैं पीछे हट जाऊं? अब के वो गुस्से से बोला। ये इसकी बहुत बड़ी बुरी आदत थी कि वो ज्यादा देर अपना गुस्सा नहीं दबा सकता था। सामने वाला चाहे इसे जितना भी अजीज होता वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता था। तुम्हें अपनी ख्वाहिशात मुझसे ज्यादा जरूरी हैं। वो दुखी लहजे में बोली, मुझे अपना सब कुछ बहुत अजीज है, अपने से जुड़ा हर रिश्ता और अपनी ख्वाहिशात भी। अपना सामान पैक कर लो, सुबह मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा शहर। वो इसका सर अपने कंधे पर रखता हुआ बोला, लेने कब आओगे? जब तुम खुद को इन हालात को फेस करने के लिए तैयार कर लोगी। वो संजीदगी से बोला तो आंखें मूंद गई। हुरिया जितना अपनी ख्वाहिश होने पर खुश थी
اب اتنی ہی اداس بھی ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ بہرام نے اس کی خواہش کا احترام کیا، لیکن دکھ اس بات کا ہوا تھا جب آج اسے پتا چلا کہ بہرام نیہا کو چھوڑنے شہر گیا ہے۔ وہ اگر اسے شہر چھوڑنے جا سکتا تھا تو کچھ دیر کے لیے اسے بھی تو شہر لے جا سکتا تھا۔ اس کا دل پھر سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ ابھی کچھ دن ہی پہلے تو اس کے دل میں بہرام کے کیے جذبات پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ جب اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ بچپن سے بہرام کی منگ ہے، تب سے ہی بہرام کو دیکھتے اس کا دل ایک عجب لہر پر دھڑکنا شروع ہو چکا تھا۔ کچی عمر میں اسے لگ رہا تھا جیسے بہرام سے پکی محبت ہونے لگی تھی۔ اب وہ سارا دن اسی کو سوچتی رہتی اور اسی کی طرف سے کسی ایک آدھے جملے کی منتظر ہوا کرتی تھی۔ بہرام کا نیہا کے ساتھ جانا اسے برا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی نیہا کا پہلا حق ہے بہرام پہ اور وہ کسی کا حق نہیں چھیننا چاہتی تھی۔ لیکن جب بہرام نے اسے شہر لے جانے سے انکار کیا تو اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ بہرام کے ایک بار منع کرنے پر اس دن کے بعد سے دوبارہ لان میں نہیں گئی تھی، جب کہ وہ اس کی ایک بار پوری نہیں کر رہا تھا۔ اسی ضد میں وہ آج لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ نومبر کے اولین دن تھے۔ ماحول میں ہلکی ہلکی خنکی پیدا ہو رہی تھی۔ ہر طرف شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز بیٹھی پنجرے میں قید پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گیا ہے۔ بال اس کے پہلے ہی کھلے ہوئے تھے۔ بہرام جو کہ شہر سے ابھی واپس آیا ہی تھا، حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حوریہ کو یوں بے پرواہ بیٹھے دیکھ کر اس کی رگیں غصے سے تن گئی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے دبوچ پر رہائشی حصے کی طرف لایا۔ وہ چاہتا تو باہر بھی اس کی کلاس لے سکتا تھا، لیکن چونکہ باہر بہت سے ملازم اور گارڈز موجود تھے، اس لیے وہ بغیر کچھ کہے اسے اندر لے آیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر غصے سے بولا، تمہیں میں نے منع کیا تھا باہر آنے سے، اور تم بغیر سر ڈھانپے باہر بیٹھی تھی، جبکہ تمہیں پتا ہے باہر سب ملازم موجود ہوتے ہیں۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑے غصے سے کہہ رہا تھا، میں دوپٹہ لے کر نکلی تھی، ہوا سے اتر گیا ہوگا، مجھے پتا نہیں چلا۔ اور نظریں نیچے کیے ڈرتے ڈرتے بولی۔ بہرام کا غصہ اسے سہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میرے سامنے منع کرنے کے باوجود تم باہر کیوں آئی تھی؟ اس کا غصہ کسی صورت ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے بھی تو میری خواہش پوری نہیں کی تھی شہر جانے کی۔ پھر وہ ڈرتے ہوئے بولی، تو پھر کیا؟ ہاں، ابھی سے تم مجھ سے مقابلے لگانے لگ گئی ہو۔ میں نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم بھی نہیں مانو گی۔ وہ اس کی کلائی کو ہلکا سا مروڑتا ہوا غصے سے بولا۔ حوریہ سے اسے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی۔ سوری، آئندہ دھیان رکھوں گی۔ خوف کی شدت سے آنکھیں بند کیے وہ بولی۔ اس کی آنکھیں بند کر لینے کے انداز پر بہرام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جسے وہ دبا گیا، اور پھر غصے سے بولا، آئندہ تم مجھے بغیر دوپٹے کے کہیں بھی نظر آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا، آ گئی سمجھ؟ وہ اس کی کن پٹی پر 2 انگلیاں مارتے ہوئے بولا، جی آ گئی سمجھ۔ وہ آنکھیں بند کیے دو بدو بولی، دوبارہ ایسی غلطی ہوگی نہیں ہوگی؟ اس کے پوچھنے پر حوریہ نے نفی میں سر ہلایا اور فوراً بولی، چلو جاؤ اب۔ بہرام سے اجازت ملنے پر وہ وہاں سے ایسے بھاگی جیسے گدھے کے سر سینگ غائب ہوتے ہیں۔ بہرام پر اس کی حرکت پر مسکرا کر رہ گیا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، ذرا سی بات پر ایسے ڈر جاتی ہے جیسے میں کھا جاؤں گا اس کو۔ اب کی بار وہ بہرام کی دھمکی سے واقعی ڈر گئی تھی۔ اب وہ اسے لان میں تو کیا، پوری حویلی میں بھی کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ ویسے بھی ان کی شادی میں چند ہی دن رہ گئے تھے اور اب اسے مائیوں بٹھا دیا گیا تھا۔ نیہا ابھی شہر میں ہی تھی۔ 2-3 دن بعد بہرام جا کر اسے مل آیا کرتا تھا۔ حویلی اب مہمانوں سے بھری پڑی تھی۔ دور دور سے سب رشتہ دار ان کی شادی میں شرکت کو آئے تھے۔ نیہا اور بہرام کی شادی پر کافی خاندان والے خفا ہوئے تھے اور شادی پر نہیں آئے تھے، لیکن حوریہ اور بہرام کی شادی میں سب نے ہی بخوبی شرکت کی تھی۔ آج حویلی میں ڈھولک ہو رہی تھی، سب ہی جمع تھے۔ بہرام کو اس کے سب کزن نے آج گھر پر روکا ہوا تھا، وہ بھی نہ چاہتے ہوئے سب کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ آج اسے نیہا سے ملنے جانا تھا، لیکن گھر میں ہونے والی تقریب کی وجہ سے نہیں جا پا رہا تھا۔
नेहा का कितनी बार फोन आ चुका था। वो इसे अपने ना आने की इत्तला देने के लिए उठकर थोड़ा साइड पर आ गया। चलो ना यार हूर, तुम भी बाहर देखो, सब कितना मजा कर रहे हैं। और जिस कमरे के बाहर खड़ा था इसके अंदर से आवाजें आ रही थी। मुझे नहीं जाना, आमना बाहर वो भी होंगे। अब इसे हुरिया की घबराई हुई आवाज आई। तो क्या हुआ? तुमने कौन सा पहली बार बहराम भाई के सामने जाना है? वो बजिद थी। पहले की बात और थी आमना, अब मुझे बहुत शर्म आती है, मैं नहीं जा रही कहीं भी, तुम जाओ। हुरिया की शर्मीली सी आवाज ने बहराम को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। इस पहलू पर तो इसने सोचा ही नहीं था कि हुरिया कम उम्र है, रिश्ता बदलने पर इसके एहसास भी बदल जाएंगे। वो तो एक मैच्योर इंसान था, रिश्तों के भी हेर फेर बखूबी समझता था। लेकिन हुरिया इससे बहुत छोटी थी और इन सारी बातों से नावाकिफ भी। और न जाने इससे क्या क्या उम्मीदें लगाकर बैठी होगी और इस आने वाली जिंदगी के बारे में क्या कुछ सोच रखा होगा। वो इसकी सारी गलतफहमियां पहले ही दूर कर देना चाहता था। वो हुरिया को किसी खुशफहमी में नहीं रहने देना चाहता था जिस पर बाद में इसे तकलीफ पहुंचे। कुछ सोचते हुए इसने इसी कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी जहां से आवाजें आ रही थी। ओ दूल्हे मियाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? अभी इसने दस्तक दी ही थी जब पीछे से इसका कजन जो इसे बुलाने आया था शौकी से बोला। इसी लम्हे अंदर से आमना ने भी दरवाजा खोल दिया। अब वो दोनों इसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। मुझे हुरिया से कुछ बात करनी है, वो बगैर झिझके बोला, जबकि वो दोनों इसे ऐसा देखने लगे जैसे इसने कुछ गलत कह दिया हो। बिल्कुल नहीं, अब तो आपको इससे जो भी बात करनी है कल निकाह के बाद ही हो सकती है, इससे पहले तो हम नहीं मिलने देंगे हूर को आपसे। आमना शौकी से बोली। कुछ देर सब्र कर लो बहराम, बस कुछ ही घंटे की बात है, फिर जितनी मर्जी बातें कर लेना। पीछे से इनका कजन भी इसे छेड़ते हुए बोला तो बहराम को झंझलाहट होने लगी। वो लोग तो बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे इसकी पहली शादी हो। आज इनका निकाह था और निकाह की तकरीब बहुत बड़े पैमाने पर की गई थी। हवेली का ही बैरूनी हिस्सा इतना बड़ा था कि कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी। मर्द और खवातीन का अलग अलग इंतजाम किया गया था। बहराम अपने कमरे में तैयार हो रहा था जब दरवाजा खुलने पर नेहा को अंदर दाखिल होता देखकर चौंका। वो पूरी तरह से सज धज कर आई हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो नेहा? वैसे यहाँ देखकर हैरान हुआ। देखने आई हूँ कितनी खूबसूरत लग रही है तुम्हारी नई दुल्हन, वो मुस्कुराते हुए बोली। इसकी मुस्कुराहट कितनी खोखली थी वो कोई भी जान सकता था। मैंने तुम्हें मना किया था अभी आने से, तुमने कहा था जब ये सब बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार कर लूं तब आ जाऊं, तो कर लिया खुद तैयार, खुद को आ गई हूँ अपने दिल को मारकर। वो आंखों में आंसू लिए बोली तो बहराम ने आगे बढ़कर इसके दोनों हाथ थामे। ऐसी बातें करोगी तो मुझे अपना आप तुम्हारा मुजरम लगेगा नेहा। मैं भी इतना ही बेबस हूँ जितनी बेबस तुम हो इस वक्त। वो शर्मिंदगी से बोला। मेरा मकसद हरगिज तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं है बहराम, मैं तो बस अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मुझ पर यकीन रखो नेहा, जो मुकाम तुम्हारा है मेरी नज़र में, मेरे दिल में, वो हुरिया का कभी नहीं हो सकता। तुमसे मेरा मोहब्बत का रिश्ता है, इससे मेरा समझौते का रिश्ता है। दोनों रिश्तों में बहुत वाज़ह फ़र्क है। तुम बस मुझ पर यकीन रखो, जितना तुम मेरा साथ दोगी मेरे लिए इतना ही ये सब आसान होगा। वो इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए बोला तो वो मुस्कुराई। मैं हर लम्हे तुम्हारे साथ हूँ, जब तक ये सांस चल रही है तब तक नेहा तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार रहेगी। वो मुस्कुराते हुए बोली। अब इसकी मुस्कुराहट खोखली नहीं थी, अब वो दिल से मुस्कुराई थी। इसे बहराम की बातों पर पूरा यकीन था। इसने एक नजर का दावर आईने पर अपना अक्स देखा। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी इतनी खूबसूरत भी लगेगी। लाल रंग के अरूसी जोड़े में जो पूरा काम से भरा हुआ था वो बिल्कुल अपने नाम की तरह हूर लग रही थी। भूरे बालों का जूड़ा बनाए, चेहरे पर सलीके से मेकअप किए, सर पर कामदार दुपट्टा सजाए, वो बेहद हसीन लग रही थी। आज इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। बहराम के बारे में इसने पहले कभी इस अंदाज से नहीं सोचा था, लेकिन इस रिश्ते के बाद इसका एहसासात भी बदलने लगे थे। वो बहराम की नेहा से मोहब्बत बखूबी जानती थी, लेकिन खुद को भी बहराम की मोहब्बत में मुब्तला होने से रोक नहीं पा रही थी। इसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन बहुत दिलकश भी लग रहा था। बस बहराम के गुस्से से वो ज़रा खाइफ रहती थी, इसलिए इस बात से डर रही थी कि जाने बहराम का क्या रद्द अमल होगा। वो अपनी सोचों में गुम थी जब बाबा साईं मौलवी साहब के साथ कमरे में दाखिल हुए। हुरिया नासिर वल्द नासिर अली, क्या आपको बहराम हसन वल्द हसन अली से निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने जब निकाह के कलमात पढ़े तो कबूल है कहते वक्त एक लम्हे को इसकी जुबान लड़खड़ाई। अचानक से इसे घबराहट होने लगी।
دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بہت ہمت کر کے اس نے انہیں جواب دیا۔ 3 بار قبول ہے کہنے کے بعد وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر بہرام حسن کے نام کر چکی تھی۔ جب بابا سائیں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو بہت سے آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ اس لمحے اسے سب سے زیادہ اپنے والدین کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ بہت سارا رونا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی اسے باہر لے جانے کے لیے سب لڑکیاں کمرے میں جمع ہو گئیں۔ بہرام حسن ولد حسن علی، کیا آپ کو حوریہ ناصر ولد ناصر علی سے نکاح قبول ہے؟ آج سے چند سال پہلے جب وہ نکاح کے لیے اقرار کر رہا تھا تو بہت خوش تھا، مطمئن بھی تھا، لیکن آج اس کے دل میں بے حد بے چینی تھی۔ چہرے پر چھائے اضطراب کو وہ چاہتے ہوئے بھی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ 4 سال پہلے اس نے محبت کا اقرار نامہ قبول کیا تھا اور آج وہ اپنی ضرورت کا اقرار نامہ قبول کر رہا تھا۔ نیہا اس کی محبت تھی تو حوریہ اس کی ضرورت تھی۔ نیہا کی اس محبت نیہا اس کی محبت تھی تو حوریہ اس کی ضرورت تھی۔ نیہا کو عورتوں والی گیدرنگ کی طرف لے جایا گیا۔ بہرام کو بھی تھوڑی دیر کے لیے وہیں لے آئے اور چند رسومات کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد رخصتی کا دورانیہ شروع ہوا اور حوریہ کو بہرام کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ بہرام کافی دیر باہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ جب وہ اٹھ کر کمرے میں جانے لگا تو راستے میں نیہا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ وہیں رہو گے آج؟ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا جو بہرام کو نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ میں مجبور ہوں نیہا، نظریں چرا کر کہتا وہ اسے اپنا ہاتھ چھڑوا کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کناں ہو گئی۔ محبت میں شراکت برداشت کرنا سب سے مشکل کام ہے اور فی الحال نیہا اسی مرحلے سے گزر رہی تھی۔ وہ اپنی نظروں کے سامنے اپنے محبت کو کسی اور کا ہوتا دیکھ رہی تھی لیکن بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ عروسی جوڑے میں ملبوس سجی سنوری اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی۔ باقی سب لڑکیوں کی طرح اس کے دل میں بھی اپنے اس دن کو لے کر بہت سے ارمان تھے۔ بلا شبہ اس کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اور اب وہ اس بڑے سے خوبصورت کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اپنے ہمسفر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بھی اپنی زندگی کے لیے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے اور اب وہ ان کے پورا ہونے کے انتظار میں تھی۔ وہ بہرام کا کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ جب کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور بہرام حسن اپنی تمام تر وجاہت سمیت کمرے میں داخل ہوا۔ کالا شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر اجرک لی، وہ واقعی کوئی وڈیرا لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ بیڈ تک پہنچا اور حوریہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی اس کے جھکے سر کو دیکھنے کے بعد اس نے اس کا ہاتھ پکڑا جو کہ سر دھو رہا تھا۔ بہرام کے ہاتھ پکڑنے پر حوریہ کے چہرے پر خوبصورت مسکان ابھری۔ ایک بات میں تمہیں پہلے ہی باور کروا دینا چاہتا ہوں لڑکی، کہ میرا اور تمہارا رشتہ ایک مجبوری سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ تمہارے لیے نہ میرے دل میں کوئی جگہ ہے نہ کبھی بنے گی۔ میں صرف اور صرف نیہا سے محبت کرتا ہوں۔ تم سے شادی کرنا میرا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے تم سے اپنا وارث چاہیے، اور اگر تم مجھے وارث نہ دے سکی تو پھر اپنا انجام دیکھنا۔ اپنے ہاتھوں سے سختی سے اس کا جبڑا پکڑے وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے الفاظ سن کر ہی سن رہ گئی تھی۔ بے اختیار ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اسے ایسے لگا جیسے اچانک ہی وہ آسمان سے زمین پر آ گئی ہو۔ اس کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ وہ خواب جو ابھی اس نے پوری طرح دیکھنے بھی شروع نہیں کیے تھے، وہ پہلے ہی کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے اپنی آنکھوں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر بہرام کو دیکھا تو ایک لمحے اس کی خوبصورت آنکھوں میں ہی کھو گیا، لیکن اپنے ذہن کو ہر خیال سے جھٹکا۔ وہ اسے پہلے ہی باور کروا دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی خوش فہمی میں رہے اور حوریہ کو بعد میں کوئی دکھ پہنچے۔ وہ اس کے معصوم ذہن میں پہلے ہی یہ بات ڈال دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سے کوئی بھی امید نہ رکھے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہی ہو۔ تم سے شادی میں نے صرف بابا سائیں کے کہنے پر کی ہے۔ انہیں وارث چاہیے اور وہ یہی چاہتے تھے کہ میری شادی تم سے ہو۔ ان کے حکم کی خلاف ورزی میں نہیں کر سکتا، اس لیے تم سے رشتہ جوڑا ہے۔ وہ بے رحمی سے کہہ رہا تھا، جبکہ حوریہ بالکل گنگ بیٹھی تھی۔ تم جلد ہی ان باتوں کو سمجھ جاؤ گی اور تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ مجھ سے کوئی امید مت لگانا، نہ ہی کبھی مجھ سے محبت کرنے کی کوشش کرنا۔ میں محبت کے جواب میں کبھی تمہیں محبت نہیں دے پاؤں گا۔ وہ اسے کیا کہہ رہا تھا کبھی اسے بتانا۔ وہ تو تب ہی اس سے محبت کر بیٹھی تھی جب پہلی دفعہ اپنا نام اس کے نام کے ساتھ سنا تھا۔ وہ کیسے اس سے امیدیں نہ لگاتی؟ وہ تو اپنا سارے خواب اپنے سنگ لے کر آئی۔ وہ کتنی آسانی سے اس کا دل توڑ چکا تھا۔ ایک پل کے لیے تو حوریہ سے بھی پوچھتا وہ کیا چاہتی ہے، کتنی خود غرضی سے اپنا مقصد
وہ اسے بتا رہا تھا حوریہ کی مرضی کی خواہش کیا اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی، سب کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، اپنے خوابوں کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ٹوٹ گئی تھی۔ نیہا نے پوری رات جا کر گزاری تھی، محبت بھی بھلا سانجھے داری کہاں برداشت کی جاتی ہے، محبت میں تو ہر لمحے محبوب کو اپنے پاس دیکھنے کی چاہ ہوتی ہے، محبوب کسی سے ہنس کر بات بھی کرے تو روح کانپ جاتی ہے، وہ تو پھر اپنا محبوب بانٹ رہی تھی، 4 سال سے بہرام نے اس پر اپنی محبتیں نچھاور کی تھی، وہ بھی اپنا آپ سب بہرام کے نام کر چکی تھی، اتنے بہرام سے بالکل شفاف محبت کی تھی، کبھی اپنے نفع نقصان کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اسے نہ بہرام کی دولت سے کوئی غرض تھی نہ ہی اس کی شہرت سے، وہ بس بہرام کو چاہتی تھی، وہ جانتی تھی بہرام کے گھر کا ماحول کیسا ہے، اسے پتا تھا اس کی زندگی نیہا کی زندگی سے بہت مختلف ہے، لیکن اس نے خود کو بہرام کے رنگ میں ڈھال لیا تھا، وہ پوری کوشش کرتی اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی لیکن ہو نہیں پاتی تھی، بہرام کی خاطر اس نے اپنا آپ بہت بدلا، وہ ایک ماڈرن خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن یہاں آ کر جیسے بہرام نے اسے کہا اس نے اپنا پہننا اوڑھنا بالکل ویسے کر لیا، وہ کبھی ضد نہیں کرتی تھی، اسے بس بہرام کی خوشی عزیز تھی، محبت کے معاملے میں وہ خود غرض تھی، وہ بہرام کو صرف اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسی شراکت بھی کبھی برداشت کرنی پڑے گی، وہ ہمیشہ بہرام کو کھونے سے ڈرتی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ ڈر یقین میں بدل جائے گا، کبھی آج اسے یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہرام کو کھو چکی ہو، رات کی سیاہی اب چھٹ چکی تھی، صبح کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، بہرام کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر سب سے پہلے حوریہ پر پڑی جو کھڑکی سے پردے ہٹا رہی تھی، میں نے جو بھی تم سے کہا جیسا بھی رویہ رکھا تمہارے ساتھ اس کی خبر باہر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، وہ سختی سے بولا، وہ جانتا تھا وہ باہر جاتی اماں کے گلے لگ کر سب کچھ اگل دے گی، اس لیے اسے سمجھانا ضروری تھا، بہرام کی بات پر اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں دیکھ کر کوئی بھی پہچان سکتا تھا وہ کتنی دیر روتی رہی ہے، اپنے حلیہ بھی درست کرو، صحیح سے تیار ہو کر آؤ، مجھے روتی دھوتی لڑکیاں بالکل پسند نہیں، وہ اس کی نم آنکھوں سے نظریں چراتا ہوا بولا، آپ کو یہ نہیں پسند وہ نہیں پسند، مجھ سے بھی پوچھ لیں مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں، وہ دکھی لہجے میں بولی، بہرام کے رویے پر وہ پہلے ہی بہت دل برداشتہ تھی، اوپر سے وہ مزید اسے زج کر رہا تھا آواز نیچے رکھو، مجھے بحث کرنے والی لڑکیاں بھی پسند نہیں ہیں، دوبارہ میری کسی بات کا جواب اس انداز میں مت دینا، وہ سختی سے بولا تو وہ سہم کر خاموش ہو گئی، وہ تیار ہو رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، بہرام شاید فریش ہونے گیا تھا اسی لیے اس نے دروازہ کھول دیا، اٹھ گئی ہماری بیٹی، ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، بلا شبہ وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی، مہندی رنگ کا کام والا جوڑا پہنے اقبال کھلے چھوڑے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، ان کی قربت پا کر حوریہ کا دل کیا انہیں سب بتا دے، لیکن پھر بہرام کی دھمکی پر وہ ڈر کر چپ ہو گئی، ان کی قربت پا کر حوریہ کا دل کیا انہیں سب بتا دے، لیکن پھر بہرام کی دھمکی پر وہ ڈر کر چپ رہی، وہ تھوڑی دیر اس سے باتیں کرتی رہیں، جب بہرام فریش ہو کر باہر آ گیا، سفید شلوار قمیض میں وہ بالکل سنجیدہ نظر آ رہا تھا، آپ نے ہماری بہو کو منہ دکھائی میں کچھ نہیں دیا بہرام، اسے باہر آتا دیکھ کر وہ بولی، آپ کی بہو نے ابھی سے شکایتیں شروع کر دیں، ابھی تو بہت سے مواقع ملیں گے شکایتیں کرنے کے، کچھ تو صبر کر لیتی بیگم، ریحانہ بیگم سے کہہ کر وہ پھر وہ حوریہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا جو اس کی بات پر نظر جھکا گئی، ہماری بہو اتنی معصوم ہے ہمیں پتہ ہے انہیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، البتہ آپ نے اگر کبھی انہیں شکایت کا موقع دیا تو پھر اپنے بابا سائیں کے سامنے جواب دے آپ خود ہی ہوں گے، وہ اسے دھمکی دیتی ہوئی بولی تو وہ مسکرا کر رہ گیا، نیہا کہاں ہے بہرام، وہ حوریہ کے ساتھ ناشتے کی میز پر آیا تھا، ناشتے کے دوران نیہا کی غیر موجودگی پر حسن صاحب نے سوال کیا، کمرے میں ہوگی بابا سائیں، بہرام کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، پہلے انہوں نے اپنی مرضی سے اس کی شادی حوریہ سے کروائی تھی اور اب پہلی صبح ہی نیہا کے متعلق پوچھ رہے تھے، آئندہ سے وہ کبھی غیر حاضر نہ ہو، ہم نے آپ کی دوسری شادی اسی بھروسے پر کروائی ہے کہ آپ دونوں میں اعتدال رکھیں گے، ہم نہیں چاہتے کسی ایک کی بھی حق تلفی ہو، دونوں کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے، ہمارے ہوتے ہوئے دونوں میں سے کسی سے زیادتی نہیں ہوگی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، آپ نے مجھے شادی پر مجبور کیا میں نے کر لی، لیکن مزید اب آپ مجھ سے توقع مت کریں کہ میں سب کچھ برداشت کر لوں، جس سے میرا جیسے دل چاہے گا میں ویسے ہی برتاؤ کروں گا، وہ حسن صاحب سے خفا تھا اس لیے غصے سے بولا، آپ کی ناراضگی ہم سے بجا ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ اپنا یہ غصہ کسی اور پر اتاریں، وہ ان سنجیدگی سے بولے،
وہ ان سے سنجیدگی سے بولے تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس سارے دورانیے میں حوریہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ وہ کچھ کھا بھی نہیں رہی تھی، بس یوں ہی سر نیچے کی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے حور بیٹا، آپ اداس لگ رہی ہیں؟ حسن صاحب حور کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے۔ کچھ نہیں بابا صاحب، بس اماں بابا کی یاد آ رہی ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں بہت سے آنسو آ گئے۔ بہرام نے اس کے نم لہجے پر چہرہ موڑ کر اس کو دیکھا تو اس کا چہرہ اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش میں بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ آپ نے ہماری بیٹی کا دھیان رکھنا ہے بہرام، اسے کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دینی۔ ریحانہ بیگم حوریہ کے آنسو دیکھ کر بولی تو بہرام نے ہاں میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ ناشتے کے بعد بہرام نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اسے نہیں پتا تھا۔ کمرے میں آ کر حوریہ کافی دیر روتی رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا، ہر چیز اسے بری لگ رہی تھی۔ بہرام کس قدر خود غرضی دکھا رہا تھا اس کے معاملے میں، وہ اسے اپنی پسند ناپسند کے مطابق ڈھالنا چاہتا تھا، لیکن اس کی کوئی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ابھی 24 گھنٹے بھی نہ ہوئے تھے اسے بہرام کی زندگی میں شامل ہوئے اور اس کا دل پہلے ہی اتنا بدگمان ہو گیا تھا۔ بہرام سے نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، یہی سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب دروازے پر ہونے والی دستک پہ چونک کر اٹھی۔ دروازہ کھلنے پر نیہا کو سامنے دیکھ کر اسے مزید حیرت ہوئی۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولی۔ مبارک دینے آئی ہوں تمہیں اور دیکھنے آئی ہوں کیا تم خوش ہو یا میری طرح ہی انگاروں پر جل رہی ہو۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ حوریہ کو بلا وجہ ہی شرمندگی ہونے لگی۔ بے بس ہو گیا ہوں، آج یہیں رہوں گا، زیادہ دیر تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ مسکرائی۔ چلو اچھی بات ہے، بہت دن ہو گئے، دن سنجیدگی سے ہی گزر رہے ہیں، آج کوئی مووی دیکھتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ماحول اور دل پر چھائی افسردگی کو وہ ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ اچھا آئیڈیا ہے، تم لگاؤ مووی، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے آیا تو وہ مووی لگا چکی تھی۔ میرا موبائل شاید اسی کمرے میں رہ گیا ہے، وہ سر پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ اب اس کے پاس جانے کے بہانے ڈھونڈنے لگے ہو؟ نیہا بظاہر چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولی۔ نیہا، اس کی بات پر بہرام نے اسے غصے سے گھورا۔ مذاق کر رہی تھی، جلدی سے لے آؤ موبائل، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے کہنے پر بہرام کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر آ گیا۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو موبائل وہاں موجود تھا۔ نیہا نے صحیح کہا تھا، اس نے واقعی حوریہ کو دیکھنے کے لیے بہانہ کیا تھا۔ وہ بس اسے ایک بار دیکھنا چاہتا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کیا وہ اس کا انتظار کر رہی ہے یا نہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ روشن تھا۔ داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی جہاں حوریہ بیٹھی بیٹھی ہی سو گئی تھی۔ وہ اب تک اسی جوڑے میں ملبوس تھی، وہ ویسی ہی سجی سنوری ہوئی تھی۔ بہرام نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر لحاف ڈالا اور وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے پاس کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، یا اب بہرام کو لگ رہی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد بہرام نظریں چراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ حسن پرست تو کبھی نہیں تھا، حوریہ کو تو وہ بچپن سے ہی دیکھتا آ رہا تھا۔ اگر وہ حسن پرست ہوتا تو پہلے ہی اس کی خوبصورتی پر غور کر لیتا، لیکن اس نے کبھی حوریہ کو اسی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ احترام کی نظر سے ہی دیکھتا تھا، لیکن اب 2 دن سے نہ جانے کیوں وہ بار بار اس کی خوبصورتی کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ شاید یہ نئے رشتے کا اثر تھا جو اب ان کے مابین بن چکا تھا۔ کچھ دیر وہ حوریہ کے متعلق سوچتا رہا، لیکن پھر نیہا کا خیال کر کے کمرے کی لائٹ بند کرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے نا؟ وہ نیہا کے ساتھ بیٹھا مووی دیکھ رہا تھا جب نیہا نے اچانک سے سوال کیا۔ کیا میں تمہیں حسن پرست لگتا ہوں؟ نیہا کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس نے سوال کیا۔ مطلب مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، وہ تکلیف دہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ تو بہرام نے اٹھ کر مووی بند کی اور پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ نیہا، میری زندگی پہلے ہی بہت بے سکون ہو گئی ہے، میں تمہارے پاس سکون حاصل کرنے آتا ہوں، نہ کہ تم سے طنز تانے سننے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں تو بس ویسے ہی بات کر رہی تھی، وہ بھی سنجیدگی سے بولی۔ اگر تم ایسے ہی باتیں کرتی رہو گی تو گزارا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیا ایسے نہیں ہو سکتا میں جب تمہارے پاس آؤں ہمارے درمیان حوریہ سے متعلق کوئی بات نہ ہو؟ جب وہ خود ہمارے درمیان آ چکی ہے تو اس سے متعلق بات تو ہوگی نا؟ وہ کندھے اچکاتی ہوئی بولی۔ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، تم میرے لیے آج بھی وہی ہو جو 4 سال پہلے تھی، تو پھر وہ کیا ہے تمہارے لیے؟ وہ بھی میری بیوی ہے، میں اب اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتا، لیکن تمہارا میرا کتنے سالوں کا ساتھ ہے، میں اس کے لیے کبھی وہ الفت محسوس نہیں کر سکتا جو تمہارے لیے کرتا ہوں۔ مطلب تھوڑی الفت تو اب اس کے لیے بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ نیہا کی بات پر وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تمہیں ایسی ہی باتیں کرنی ہے تو بتا دو، میں چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ اچھا بیٹھ جاؤ، نہیں کرتی اب ایسی کوئی بات۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولی تو وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ البتہ اب اس کا موڈ ضرور خراب ہو چکا تھا نیہا کی باتوں سے۔ صبح حوریہ کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ بہرام دیر سے بھی نہیں آیا تھا کمرے میں،
وہ اداس سے دل کے ساتھ اٹھی، کپڑے تبدیل کرنے کے بعد نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کچھ دیر کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ باہر موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا، اس کا دل کیا وہ باہر لان میں چلی جائے، لیکن پھر بحرام کی وجہ سے رک گئی۔ کچھ دیر وہیں رہنے کے بعد وہ کچن میں چلی گئی۔ یہاں اس وقت کوئی بھی ملازمہ نہیں تھی۔ سر میں ہونے والے شدید درد کے باعث وہ خود ہی چائے بنانے لگی۔ ارے حوریہ، آپ اتنی جلدی اٹھ گئی؟ وہ چائے بنا رہی تھی جب بڑی امی کی آواز آئی۔ وہ اس وقت اسے کچن میں دیکھ کر حیران تھی۔ جی بڑی امی، بس نماز کے بعد نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے یہاں آ گئی، وہ آہستگی سے بولی۔ اچھا، بحرام اٹھ گئے ہیں؟ انہوں نے بحرام کے متعلق پوچھا تو ایک لمحے کو گڑبڑا گئی۔ پتہ نہیں کیا مطلب؟ پتہ نہیں کیا وہ کمرے میں نہیں آئے؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا تو حوریہ نے جھجکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایک تو مجھے اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی، آخر یہ چاہتے کیا ہے؟ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، پھر حوریہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ حوریہ بیٹا، بحرام کے دل میں آپ نے خود جگہ بنانی ہے۔ وہ اسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ میں ان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی، ان کے دل میں نیہا کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے۔ وہ اپنے آنسو روکتے ہوئے بولی، اب آپ ان کی بیوی ہیں، آپ دونوں کے درمیان بہت مضبوط رشتہ قائم ہو گیا۔ یہ سچ ہے کہ وہ نیہا سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ نے بھی اب ان کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنی ہے۔ وہ کیسے بڑی امی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نیہا بے شک بحرام کو بہت عزیز ہے، لیکن وہ ان کا معیار پر پورا نہیں اترتی۔ بحرام نے ضد میں آ کر نیہا سے شادی تو کر لی ہے، لیکن وہ انہیں ان طور طریقوں کے مطابق نہیں ڈھال سکے جبکہ آپ ان تمام طور طریقوں کو بخوبی جانتی ہیں۔ نیہا بھی بحرام سے بہت محبت کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگنے کی پوری کوشش کر چکی ہیں، لیکن چونکہ وہ الگ قسم کے ماحول میں پلی بڑی ہیں، اس لیے مکمل طور پر ہمارے خاندان سے گھل مل نہیں سکتی۔ وہ اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ پھر میں کیا کروں بڑی امی؟ اس کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بحرام کو وہ عورتیں بالکل نہیں پسند جو ان کی بات پر اختلاف کریں۔ آپ ان کی باتوں پر اختلاف کرنا چھوڑ دیں، انہیں تیز لہجوں کی بالکل عادت نہیں ہے، اس لیے ان کے سامنے لہجہ دھیما رکھا کریں۔ ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام ہو تو وہ برا منا جاتے ہیں۔ کوشش کریں ہر کام سے پہلے ان کی اجازت لیں۔ شادی کے بعد سے ان کے سارے کام ملازمہ کرتی ہے جو انہیں کچھ خاص پسند نہیں، اس لیے ان کے چھوٹے چھوٹے کام آپ خود کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں روتی دھوتی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ پسند اس لیے ان کے سامنے ایسا کرنے سے گریز کریں۔ بحرام غصے کے تھوڑے تیز ہیں، کبھی کبھی بہت غصہ کر جاتے ہیں، لیکن آپ ان سے بدگمان مت ہوئیے گا۔ وہ اسے تفصیل سے بحرام کی پسند ناپسند کے بارے میں بتا رہی تھی۔ لیکن بڑی امی، مجھے ہی ان کے رنگ میں ڈھلنا ہے، کیا وہ میری کوئی خواہش پوری نہیں کریں گے؟ اتنے دکھ سے پوچھا۔ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ ایک بار بس آپ ان کے دل میں جگہ بنا لیں تو آپ کی ہر بات پوری کریں گے۔ کچھ وقت لگے گا اس سب میں، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، میں اپنی پوری کوشش کروں گی، وہ امید سے بولی، اور ہمیں یقین ہے آپ اپنی اس کوشش میں ضرور کامیاب ہوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا، لیکن دوبارہ وہ پھر وہ حوریہ کے پاس نہیں گیا۔ آج کل وہ ویسے بھی الیکشن کی وجہ سے بہت مصروف تھا۔ حوریہ اسے کبھی نظر آ جاتی سارے دن میں، کبھی کھانے کی میز پر یا کچن میں۔ بحرام کو آج کل کچھ بدلاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اب پہلے کی طرح اس کے سارے کام ملازمہ نہیں کرتی تھی۔ اسے روز صبح فجر کے بعد ورزش کی عادت تھی۔ ورزش کے بعد وہ کچن میں آ کر فریش جوس پیتا تھا جو بنانا ملازمہ کی ذمہ داری تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ملازمہ کی بجائے وہ حوریہ کو جوس بناتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ وہ جاگنگ کر کے کچن میں آیا تو حوریہ جوس بنا رہی تھی۔ ملازمہ چھٹی پر گئی ہوئی ہے کیا؟ وہ کافی دنوں بعد اس سے مخاطب ہوا۔ حوریہ اس کی بات پر چونکی۔ نہیں تو پھر تم کیوں روز جوس بنا رہی ہوتی ہو؟ پہلے تو یہ کام ملازمہ کرتی تھی۔ وہ اسے تنقیدی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، پہلے کی بات اور تھی، اب بڑی امی نے کہا ہے مجھے آپ کے سارے کام خود کرنے چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ابھی اماں بھی تمہیں کیسے مشورے دیتی رہتی ہیں اور تم بھی فوراً عمل کرنا شروع ہو جایا کرو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو وہ کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ وہ ہنستے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ آپ ہمارے کمرے میں کیوں نہیں آتے؟ بحرام کرسی پر بیٹھا جوس پی رہا تھا جب حوریہ نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ بحرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے حوریہ سے ایسے سوال کی بالکل امید نہیں تھی۔ تو میرا انتظار کرتی ہو؟ اتنے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، روز کرتی ہوں، ڈر لگتا ہے اکیلے سونے سے۔ وہ آہستگی سے بولی، پہلے بھی تو اکیلے سوتی تھی۔ اکیلے نہیں سوتی تھی، بانو کو اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ وہ معصومیت سے بولی، تو اب بھی سلا لیا کرو۔
آپ نہیں آئیں گے؟ وہ بہرام کی بات کو نظر انداز کر کے اس نے ایسے لہجے میں سوال کیا کہ بہرام کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بے اختیار ہی نظریں چراتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ حوریہ کے سوال نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ بہرام کے یوں اس طرح اٹھ کر جانے سے حوریہ کو بہت دکھ ہوا۔ اسے امید تھی شاید بہرام اس کی بات مان لے گا، لیکن اب اس کی خاموشی سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ نہیں آئے گا۔ کہاں جا رہے ہو بہرام؟ وہ رات دیر سے گھر آیا تھا۔ سارا دن حوریہ کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرتی رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، لیکن وہ مجبور تھا۔ اس کے ساتھ بھی تو زیادتی ہی ہوئی تھی۔ وہ دیر سے آ کے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب باہر ہوتی بارش سے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے کمرے میں وہ سنجیدگی سے بولا، آج وہیں رہو گے؟ نیہا نے پوچھا۔ ہاں، تم روکنا چاہتی ہو؟ بہرام اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نہیں روکوں گی، کسی کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتی، وہ سنجیدگی سے بولی تو بہرام چلا گیا۔ رات تک بہرام کا حوریہ کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن باہر ہوتی بارش نے اسے اس کے پاس جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جانتا تھا وہ ایسے موسم سے گھبراتی ہے، پہلے بھی اکثر بارش ہونے پر رات میں اٹھ جایا کرتی تھی، اس لیے بہرام کو اچانک اس کے پاس جانے کا خیال آیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حوریہ سے کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ زمین پر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی اور آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ بہرام نے اسے روتا دیکھ کر سوال کیا تو وہ حیران ہوئی۔ وہ فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کچھ بھی نہیں، وہ جلدی سے بولی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی، کیونکہ بہرام اسے بتا چکا تھا کہ اسے ہر وقت رونے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ وہ پہلے ہی سے پسند نہیں تھی، مزید کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے بہرام اسے ناپسند کرتا۔ جیسے کچھ ہوا نہیں تو رو کیوں رہی تھی؟ بہرام اسے کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ بارش کی وجہ سے ڈر لگ رہا تھا، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ تو بلا لیتی کسی کو پاس، کوئی آتا ہی نہیں ہے، سب اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، وہ آنکھیں نیچی کرتے ہوئے بولی تو بہرام کھڑکیاں بند کرنے کے لیے اٹھا، لیکن حوریہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی ریڈ کریں گے، تو انشاءاللہ میں کل دوبارہ اس کی دوسری ایپیسوڈ لے کر آؤں گی، اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔